बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व बाद। गुज़िश्ता दर्स में सूरह नूर की तकरीबन आयत नंबर 30 तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज आयत नंबर 31 हमें पढ़ना है इंशाअल्लाह। और जैसे मैंने बताया था गुज़िश्ता दर्स में कि आज के दर्स में ख़वातीन से मुताल्लिक़ बहुत ही अहम मालूमात, पर्दे के अहकामात और बाज़ वो चीज़ें जो ख़वातीन नहीं जानती हैं कि पर्दा और किन किन से भी करना है, उसका भी इंशाअल्लाह इसमें तज़किरा आएगा। और चेहरे का पर्दा है या नहीं है, इस सिलसिले में भी उम्मत के दरमियान कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह की बातें करते हुए आपको मिलेंगे कि चेहरे का पर्दा नहीं है। आइए हम उसका भी इंशाअल्लाह आज तफसीली जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि चेहरे का पर्दा है या चेहरा खुला रखने की इस्लाम में इजाज़त दी गई है। सबसे पहले हम आयत की तिलावत करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, वक़ुल लिलमुमिनाति यग़ुद्दुन मिन अबसारिहिन्न वयहफ़ज़न फ़ुरूजहुन्न वला युब्दीन ज़ीनतहुन्न इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वलयज़रिबन बिख़ुमुरिहिन्न अला जुयूबिहिन्न वला युब्दीन ज़ीनतहुन्न इल्ला लिबुऊलतिहिन्न औ आबाइहिन्न औ आबाइ बुऊलतिहिन्न औ अबनाइहिन्न औ अबनाइ बुऊलतिहिन्न औ इख़वानिहिन्न औ बनी इख़वानिहिन्न औ बनी अख़ावातिहिन्न औ निसाइहिन्न औ मा मलकत अयमानुहुन्न औ इत्ताबिईन गैरि उलिल इर्बति मिनर रिजालि औ इत्तिफ़्लि अल्लज़ीना लम यज़हरु अला औरातिन निसा वला यज़रिबन बिअरजुलिहिन्न लियुअलम मा युख़फ़ीन मिन ज़ीनतिहिन्न वतूबू इलल्लाहि जमीअ अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ़्लिहून। इससे कबल की आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म ख़ास तौर पर मर्द हजरात के लिए दिया था कि वक़ुल लिलमुमिनीन यग़ुद्दुन मिन अबसारिहिम, के मोमिनों को चाहिए कि वो अपनी निगाहों को नीचे रखें। कुरान मजीद के अक्सर अहकामात ऐसे हैं जहाँ पर आयतें जिसके अंदर हुक्म दोनों को एक साथ दिया गया, मर्द और ख़वातीन दोनों उस हुक्म में शामिल होते हैं। जैसे इससे कबल आयत का जहाँ से आगाज़ हुआ था, इज़ा दखलतुम बुयूतन फसल्लिमू अला अनफुसिकुम, जब तुम घरों में दाखिल हो, अपने अलावा किसी और के भी घर में दाखिल हो तो सलाम करो और इजाज़त मांगो, इजाज़त ना मिलने पर वापस हो जाओ। जो अहकाम गुज़िश्ता दर्स में गुजरे हैं, वहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा, जिसके अंदर मर्द और ख़वातीन दोनों के दोनों शामिल हैं। लेकिन बाज़ ऐसे अहकामात हैं जो स्पेशल मर्द हजरात के लिए ख़ास हैं, बाज़ अहकामात ऐसे हैं जो स्पेशली ख़वातीन के लिए हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं अहकामात में से इस पर्दे के हुक्म के मुताल्लिक़ तफसील से, ये बहुत बड़ी आयत है, तवील आयत है, और पर्दे के अहकामात से मुताल्लिक़ बाज़ आयतें सूरह अहज़ाब में भी है। सूरह अहज़ाब में अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, कि नबी अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और मोमिन औरतों से कहो कि वो अपने चेहरे पर गवन यानी वो जो चादर है वो डाल ले। ये एक आयत वो भी है। उस आयत को सामने रखते हुए इस आयत को जोड़कर जब हम इसका तर्जमा देखेंगे तो बात वाज़ेह होगी कि चेहरे का पर्दा है या नहीं है। आइए पहले हम इसका तर्जमा देखते हैं। और ऐ मेरे नबी, आप ईमान वाली औरतों से कह दिए, मुमिनात। अब इसके अंदर जो मोमिन है, जो अल्लाह से डरने वाली है, अल्लाह पर ईमान रखने वाली है, उसके लिए ये हुक्म है। जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखने वाली है वो आज़ाद है, उसकी मर्जी, जैसे चाहे जिए। इज़ा मस्तहयीतुम फस्नऊ मा शि'तुम, शर्म नहीं है तो जो चाहे कर लो। तो यहाँ ईमान वाली औरतों से खिताब है जो अल्लाह पर ईमान रखने वाली हैं, अल्लाह से डरने वाली हैं। अल्लाह ने कहा, ऐ नबी, आप ईमान वाली औरतों से कहो कि वो अपनी निगाहें नीची रखें, अपनी निगाहों को नीची रखें, मतलब झुका कर रखें, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। यही हुक्म मर्दों से भी था, वो अपनी निगाहों को नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। और इस पर बात हो चुकी है कि निगाहों का ताल्लुक शर्मगाह से किस तरीके से है कि जब निगाह आपस में टकराती है, फिर निगाह से बात आगे बढ़कर शर्मगाह की हिफाजत के तार टूट जाते हैं। तो इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों के ताल्लुक को बताते हुए निगाहों की हिफाजत और शर्मगाह की हिफाजत, ये दोनों बहुत जरूरी है।
اب یہ تو کامن حکم تھا، مردوں کے لیے بھی وہی عورتوں کے لیے بھی وہی۔ اب اس کامن حکم میں کتنی عورتیں ہیں جو خلاف ورزی کرتی ہیں؟ خلاف ورزی کیسے کرتی ہیں؟ خواتین نقاب پہن لیتی ہیں اور آنکھیں کھلی رکھتی ہیں، ٹھیک ہے، راستہ دیکھنے کے لیے انہیں آنکھیں کھلی رکھنا چاہیے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ آنکھیں کس طریقے سے کھلی رکھنا چاہیے۔ اب جو عرب میں جو برقع ہوتا ہے وہ آنکھوں کے اوپر سے بھی کیا بولتے ہیں، نیٹ کا یا کوئی جالی والا ایسا کپڑا آتا ہے جس سے آنکھ نظر نہیں آتی ہے لیکن چہرہ اسے پردہ بھی ہو جاتا ہے اور راستہ بھی نظر آ جاتا ہے۔ لیکن یہ عورتیں جو اپنی نگاہیں دکھاتی ہیں یا نگاہیں نہ بھی دکھائے لیکن ان کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ مردوں کی طرف نہ دیکھیں، وہ مردوں کی طرف نہ دیکھیں، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ جس طرح مردوں کے لیے حکم ہے وہی حکم عورتوں کے لیے بھی ہے کہ وہ مرد حضرات کی طرف نہ دیکھیں۔ لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اکثر خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ ہم پردے میں ہیں، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن ہم جسے چاہے دیکھ سکتی ہیں۔ یہ غلط تصور ہے، یہ غلط بات ہے، یہ شریعت کو نہیں جانتی ہیں۔ اس کے بعد یہاں سے تفصیلی احکامات جو خاص طور پر خواتین کے لیے، اللہ نے کہا کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ زینت جو میک اپ ہے، چہرے کی زینت ہے، ہاتھوں کی زینت ہے، جو بھی زینت ہے جو وہ پہنتی ہیں کپڑے وغیرہ، اس زینت کو ظاہر نہ کریں۔ ظاہر کرنا لوگوں کے سامنے اس کو بتاتے ہوئے نہ پھریں۔ اب زینت کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو آج ہماری جو عورتیں شادی برات وغیرہ میں جاتی ہیں وہ جب سج دھج کے تیار ہوتی ہیں تو نعوذ باللہ جو ہمیشہ پردہ کرتی تھی وہ شادی کے دن پردہ نکال دیتی ہے، صرف اس لیے کہ اس لباس کو لوگوں کے سامنے بتانا ہے، اس زینت کو لوگوں کے سامنے بتانا ہے۔ اور آج کے اس دور میں جہاں ویڈیو گرافی، جہاں فون ہر ایک کے ہاتھ میں ہو، اور ایسے دور میں کوئی بھی آپ کی فوٹو لے سکتا ہے، کوئی بھی آپ کی ویڈیو بنا سکتا ہے، یا کوئی خواتین بھی آپ کی ویڈیو بنا سکتی ہیں۔ آگے بات آ رہی ہے کہ خواتین کا خواتین سے بھی پردہ ہے۔ کون سی خواتین ہیں وہ بات آگے آئے گی، کون سی خواتین ہیں جن سے پردہ خواتین کو کرنا چاہیے۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو ظاہر ہو جاتا ہے یا ظاہر رہتا ہے، یعنی ہاتھوں کی ہتھیلیاں ہیں، ہاتھوں کی جو ہے نا اوپر کا حصہ ہے، انگلیوں کا حصہ ہے، یا چہرہ کا وہ حصہ جو گھر والوں کے سامنے ظاہر ہوتا۔ اب اس آیت کے ٹکڑے کو لے کر لوگوں نے یہ کیا کہ جو ہے نا چہرہ کھلا رکھ سکتے ہیں۔ ہم اس کے دلائل دیں گے، ہم اس پر بات کریں گے کہ کیسے چہرہ کھلا رکھ سکتے ہیں، کیسے چہرہ کھلا نہیں رکھ سکتے ہیں، ہم اس کی تفصیل میں جائیں گے۔ یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کہ جو ظاہر رہتا ہے، ظاہر کیا رہتا ہے؟ عام طور پر لباس جو پہننے کے بعد جو چیز ظاہر رہتی ہے ہمیشہ وہ چہرہ اور ہتھیلیاں رہتی ہیں، باقی سارا جسم تو ویسے بھی ڈھکا چھپا ہی رہتا ہے۔ اب یہ جو ظاہر کا حکم ہے یہ کس کے سامنے ظاہر رہنا چاہیے اور کس کے سامنے ظاہر نہیں ہونا چاہیے وہ آگے آیت کے اسی ٹکڑے میں آ رہا ہے۔ اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رکھیں، اپنے کاندھوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈال کر رکھیں، اور اپنا بناؤ سنگار کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ اب یہاں دیکھیں، بناؤ سنگار، زیب و زینت کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے اپنے شوہروں کے۔ زیب و زینت کس کے سامنے ظاہر کرنا ہے؟ شوہروں کے۔ پھر ہم یہاں آتے ہیں، اس پر ہمیں بات کرنا ہے، ابھی ہم آگے بڑھ کر پھر واپس یہاں آئیں گے۔ سوائے اپنے شوہروں کے، شوہر کے سامنے، شوہر تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، شوہر تمہارے لیے لباس ہے، تم اس کے لیے لباس ہو۔ لباس جس طرح جسم سے چمٹ کر رہتا ہے اس طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے جسم سے چمٹتے ہیں، گویا کہ وہ ایک دوسرے کے لباس ہیں۔ اور لباس کیا کام کرتا ہے؟ لباس جسم کے اندر کے داغ دھبے عیوب کو چھپاتا ہے، جسم کے عیوب کو چھپاتا ہے۔ تو شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کے عیوب کو چھپائے، بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کے عیوب کو چھپائے۔ اس کی ایک توجیہ یہ بھی بتلائی گئی ہے، علماء نے ایک توجیہ یہ بھی کی ہے کہ لباس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح لباس پہننے کے بعد آدمی کے اندر کے عیوب چھپ جاتے ہیں، ڈھک جاتے ہیں، اس طرح میاں بیوی ایک دوسرے کے عیوب کو چھپائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی کہا لا یفرق مؤمن مؤمنہ، کوئی مومن کسی اپنی مومن بیوی کے عیوب کو ظاہر نہ کرے، لوگوں کے سامنے اس کے عیوب بیان کرتا ہوا نہ پھرے۔ اگر اس کے اندر کوئی خامی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایک خامی کے بدلے کئی خوبیاں بھی رکھا ہے، تو خوبیوں کو دیکھ کر زندگی گزارے۔
اب یہاں پہلے کہا گیا سوائے اپنے شوہروں کے سامنے زیب و زینت تو ظاہر کرنا ہی ہے، یا اپنے باپ کے۔ اچھا یہاں ایک مسئلہ ہے، بہت سی خواتین گھروں میں جب ہوتی ہیں تو نارمل رہتی ہیں، مطلب زیب زینت نہیں، کوئی بناؤ سنگار نہیں، شوہر کے ساتھ حسن سلوک نہیں، شوہر کے سامنے جس طرح بناؤ سنگار، خوشبو وغیرہ لگانا چاہیے، یہ ساری چیزیں نہیں۔ وہی جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے، مارکیٹ جانا ہے، کسی مہمان کے ہاں جانا ہے، کسی کے پاس دعوت میں جانا ہے، تو بن ٹھن کے سنور کے سج کے دھج کے جاتی ہے، حالانکہ یہ سب اپنے شوہر کے لیے کرنا ہے، دوسروں کے لیے نہیں کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اس عورت کے بارے میں جو خوشبو لگا کر جائے، خوشبو لگا کر نکلے، خوشبو سے مراد اسپرے ہی نہیں ہے، ہر وہ چیز جس سے خوشبو آتی ہو، آپ شیمپو استعمال کر رہے ہیں، آپ سونپ استعمال کر رہے ہیں، آپ جو ہے پاؤڈر، کریم یا کوئی بھی ایسی چیزیں استعمال کر رہے ہیں جس سے خوشبو پھیلنے والی ہے، بھڑکنے والی ہے، اور بہت سی خواتین اپنے بالوں میں پھول بھی لگاتی ہیں خوشبو کے لیے، تو یہ ساری چیزیں اپنے شوہر کے لیے کرنی ہیں۔ زیب و زینت شوہر کے سامنے کرنا ہے، باہر نکلتے ہوئے اگر کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا؟ فَهِيَ زَانِيَةٌ، وہ بدکار عورت ہے، وہ بدکار عورت ہے، تو اس لیے اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اپنے باپ کے سامنے ظاہر کریں۔ اب یہاں باپ کے سامنے کون سی زینت ظاہر کریں گے؟ باپ کے سامنے کون سی زینت ظاہر کریں گے جو ظاہر ہو جائے؟ کیا ہے وہ؟ چہرہ اور ہتھیلیاں ہیں۔ باپ کے سامنے اور شوہر کے سامنے زینت ظاہر کرنے میں فرق ہے۔ جو زینت آپ شوہر کے سامنے ظاہر کر سکتی ہیں خواتین، وہ زینت باپ کے سامنے یا بیٹے کے سامنے یا کسی اور کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی ہیں، صرف اور صرف خاص ہے وہ شوہر کے لیے۔ تو یہاں جو حکم ہے جو ظاہر رہتا ہے، وہ ظاہر کس کے سامنے ظاہر کرنا ہے؟ کون سی چیز ہے وہ؟ ہاتھ اور چہرہ، جس کے بارے میں علماء نے جو توجیہ کی ہے، چہرہ اور ہاتھ اپنے باپ کے سامنے ظاہر کرنا ہے۔ جسم کا کوئی حصہ اپنے باپ کے سامنے نہیں دکھایا جا سکتا ہے، یا اپنے شوہروں کے باپ کے، شوہروں کا باپ سسر، شوہروں کا باپ سسر، بہو کا تعلق سسر سے کیسا ہے؟ حرمت کا رشتہ ہے، محرم ہے۔ اب کوئی اگر کسی کی بہو بن جائے تو وہ اس کی بیوی کبھی بھی نہیں بن سکتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ اس پر محرم رشتہ بن گیا، وہ حرام ہو گئے، تو اب ان کے سامنے چہرہ ظاہر کر سکتی ہیں، چہرہ ظاہر کر سکتی ہیں۔ اب یہ جو چہرے کا پردہ کس کے سامنے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا یہاں پر۔ اب یہ لوگوں نے اس کو عام کر دیا کہ سب کے سامنے چہرے کا پردہ نہیں، تو پھر ان لوگوں کو اسپیشلی یہاں پر کیوں ذکر کیا گیا؟ شوہر کو، شوہر کے باپ کو، شوہر اور اسی طرح اپنے باپ کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے شوہروں کے بیٹوں کو، اپنے بھائی کو، یہ سب کی جو تفصیل لائی گئی، ان کے سامنے چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، کیا یہ تصور ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے سامنے جسم کی نشو نمائش ہو سکتی ہے اور باقی دوسروں کے سامنے جسم نہیں دکھا سکتے، صرف چہرہ دکھا سکتے ہیں؟ کتنی غلط بات ہے۔ تو یہ غلط سوچ اس کے آیت کے غلط مفہوم کے ذریعے سے لوگوں کے درمیان ڈالی گئی۔ ہم بات کریں گے، چلیے ہم اس سے قبل کے آگے بڑھے، یہیں پر بات کر لیتے ہیں کہ چہرے کا پردہ ہے یا نہیں ہے۔ بہت اہم ٹاپک ہے اور بہت ہی ضروری بھی ہے، اس پر بات کرنا چاہیے، کیونکہ آج بہت سے لوگ لبرل مائنڈ کے مسلمان ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان بھی رہے، ہمارے نام کے ساتھ اسلام بھی لگا رہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم ویسٹرن کلچر میں پورے کے پورے پرفیکٹ اترتے ہوئے نظر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ وہ تم یہود و نصارہ کے قدم بقدم چلو گے، اور آج وہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ اکثر علماء بھی چہرے کے جواز کا پردہ، چہرے کے پردے کا جو نا اظہار کرنے کا حکم دے کر یا جواز کا حکم دے کر فتویٰ لگا کر گمراہ ہو رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ ان لوگوں نے بعض مفہوم کو غلط سمجھ کر احادیث وہ جو کہ صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی ہیں، ان احادیث کو لے کر یہ سمجھ لیا کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، چہرے کا پردہ ہے۔ آئیے میں چند دلیلیں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ سب سے پہلی دلیل، ابھی چند دن قبل ہم نے اسی صورت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ پڑھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب اپنے ہار کے گم ہو جانے کی وجہ سے اس جگہ پر رک جاتی ہیں اور پیچھے سے حضرت صفوان بن معطل جب وہاں پہنچتے ہیں اور وہ جب دیکھتے ہیں حضرت عائشہ کو تو پہچان لیتے ہیں کہ یہ حضرت عائشہ ہے،
تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں۔ ان کی اس آواز کو سن کر حضرت عائشہ بیدار ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ کوئی آپس میں بات چیت نہیں ہوتی ہے، وہ سواری پر بیٹھ کر پھر وہ واپس آ جاتے ہیں۔ اس وقت حضرت عائشہ نے ایک جملہ کہا تھا، حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ صفوان نے مجھے پردے کے حکم نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھا تھا، پہلے مجھے دیکھا تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد پہلے دیکھنے کی وجہ سے بعد میں پہچان گئے کہ یہ حضرت عائشہ ہے، یہ حضرت عائشہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پہلے پردے کا حکم نہیں تھا، بعد میں پردے کا حکم آ گیا۔ اب کیا آیا پردے کا حکم؟ میں نے جیسے ابھی سورہ احزاب کی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہیے، وبناتک اور اپنی بیٹیوں سے کہیے، ونساء المؤمنین اور مومنوں کی بیویوں سے، مومنوں کی عورتوں سے، مومن عورتوں سے کہیے، یدنین علیہن من جلابیبہن، جلباب کہتے ہیں آج کی انگلش زبان میں گون کو، وہ چہرے کے اوپر سے، سر کے اوپر سے ایسے ڈال دیا جائے جس کے اندر جسم کی کوئی ساخت ظاہر نہ ہو، جسم کتنا ہے، دبلی ہے، موٹی ہے، کتنی ہے، کوئی پتہ ہی نہیں چلے، ہاتھ کہاں ہے، پیر کہاں ہے، کسی کا کوئی اندازہ نہ ہو، بالکل اوپن چادر، بڑی چادر جس سے پورا جسم ڈھک جائے۔ اب وہ جلباب جب ڈالیں گے، یدنین علیہن من جلابیبہن، آگے اللہ نے کہا کہ تم پہچانی نہ جاؤ، اگر پہچانی جاؤ گی تو تمہیں چھیڑا جائے گا، تمہیں تکلیف پہنچائی جائے گی۔ اب پہچانی کب جائیں گی؟ جب چہرہ کھلا رکھیں گی تو پہچانی جائیں گی، یا چہرہ بند رکھا جائے تو تب پہچانی جائیں گی؟ واضح بات ہے کہ جب چہرہ کھلا رہے گا تب پہچانی جائیں گی کہ ارے یہ فلاں ہے، اس کو جو ٹارچر کرو، اس کو چھیڑو، اس کو ستاؤ۔ اگر چہرہ ڈھک جائے، چہرہ چھپ جائے، یہاں تک کہ آنکھ بھی چھپ جاتی ہے اس کے اندر، تو پھر وہ کیسے پہچانی جائے گی کہ یہ کون ہے، کس کی بیوی، کس کی بیٹی، کس کی بہن؟ کچھ پتہ نہیں چلے گا، کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم اس لیے ہے کہ تمہیں چھیڑا نہ جائے، تمہیں تکلیف نہ دی جائے۔ تو یہ حکم پردے کا واضح ہے، چہرے کے پردے کا حکم واضح، ایک تو قرآن کی آیت سے، دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے موقع پر اور عمرے کے موقع پر حالت احرام میں چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت دی۔ سب جانتے ہیں، جو لوگ عمرہ حج کیے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ حالت احرام میں خاتون کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنا چہرہ کھلا رکھے گی۔ حضرت عائشہ کی مشہور حدیث، صحیح حدیث ہے کہ ہم حالت احرام میں اپنا چہرہ کھلا رکھتی تھی، اگر کوئی اجنبی شخص سے سامنا ہو جائے تو پھر ہم اپنے چہرے کو ڈھانک لیتی تھی۔ مطلب یہ ہوا کہ حکم تو یہ ہے کہ چہرے کو کھلا رکھا جائے احرام کی وجہ سے، لیکن اگر کوئی اجنبی دیکھ رہا ہے، کوئی اجنبی شخص سامنے آ رہا ہے، اس سے پردہ کرنا ہے تو پھر وہاں بھی پردہ ہے، وہاں بھی چہرے کو ڈھانپنا ہے۔ بہت سی خواتین، معاف کرنا، بہت سی خواتین حج اور عمرے پر جاتی ہیں، یہاں پر پردہ کرتی ہیں، اور وہ جب یہاں سے نکلتی ہیں تو یہاں سے جا کر واپس آنے تک پردے کو اڑا دیتی ہیں، بولتی نہیں ہم حالت احرام ہے۔ حالت احرام جو کیا کہتے ہیں میقات ہے، میقات سے لے کر پھر اپنے عمرے یا حج کی ادائیگی تک ہی ہے، اس کے بعد حالت احرام میں نہیں ہے وہ۔ اب یہ 40 دن تک جا کے حج میں بغیر پردے کے گھومتی پھرتی رہتی ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث بتلاتی ہے کہ حالت احرام میں بھی ہم چہرہ تو کھلا رکھتی تھی، لیکن اگر کوئی سامنے آ جائے تو ہم چہرہ ڈھانپ لیتی تھی۔ اب یہاں پوائنٹ یہ ہے نوٹ کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ اگر پہلے سے ہی چہرہ کھلا رکھنے کا حکم دیتا، اس آیت میں جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں، اگر پہلے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ چہرے کے کھلا رکھنے کا حکم دیا رہا تو پھر وہاں اسپیشلی احرام کی حالت میں چہرہ کھولنے کا کیا مطلب؟ اسپیشلی وہاں پر اجازت مل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں اجازت ہے، تو عام حالات میں اجازت نہیں ہے، چہرہ کھلا رکھنے کی عام حالات میں اجازت نہیں۔ ایک دلیل۔ دوسری دلیل، اگر کوئی شخص کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے، منگنی کرنا چاہتا ہے، اسے حکم دیا گیا کہ اس کو ایک مرتبہ دیکھ لے، اس کو ایک مرتبہ دیکھ لے، اور دیکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر چہرہ کھلا رہتا تو اسپیشل دیکھنے کا کیا مطلب؟ نعوذ باللہ، کیا یہ سمجھا جائے گا کہ دیکھنے سے مراد جو ہے چہرے کے علاوہ بھی کوئی اور چیز دیکھ سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، ایسا تو اسلام میں حکم نہیں دیا گیا، اور نہ ہی اس کا تصور بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسلام تو حیا دار ہے، حیا کا ہمیں ایمان کا حصہ حیا کو قرار دیا گیا ہے، تو پھر وہاں جو دیکھنے کی اجازت دی گئی ہے
کہ کوئی اگر شادی کرنا چاہتا ہے وہ عورت کو ایک مرتبہ دیکھ لے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری عورتوں کے تعلق سے کہا تھا کہ ان کی آنکھوں میں کچھ ہوتا ہے، مطلب ان کی آنکھیں ترچھی ہوا کرتی تھی۔ تو پھر جو مہاجرین تھے مکے سے جو لوگ آئے ہوئے تھے، جب ان کے درمیان آپس میں رشتے ہو رہے تھے تو کہا کہ ایک مرتبہ دیکھ لو۔ ایک مرتبہ دیکھنے کا جو حکم دیا گیا، اب یہ بھی ہمارے پاس الٹا ہے۔ ہمارے پاس کیا ہے، جس کو شادی کرنا ہے اس کو نہیں دکھاتے ہیں، باقی سارے خاندان والے جا کر دیکھ کر آتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ جو شادی کر رہا ہے اس کو دیکھنا ہے، اسے دکھانے کا پرمیشن اسلام نے دیا ہے۔ پرمیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے پرمیشن نہیں ہے، اس صورتحال کے بس اس صورت میں، اس سچویشن کے علاوہ، یعنی شادی کی سچویشن کے علاوہ، منگنی کی سچویشن کے علاوہ کسی اور عام حالات میں پرمیشن نہیں ہے۔ پرمیشن کب دیا جاتا ہے؟ جب ممنوع ہو، پھر بعد میں اجازت دو۔ تو یہ اجازت کس حد تک ہے؟ جو شادی کر رہا ہے وہ ایک مرتبہ دیکھے۔ تو یہ ایک دلیل ہے۔ اسی طرح کئی اور دلیلیں ہیں، اور سورہ احزاب میں ایک اور آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ امہات المومنین سے لوگ سوالات کرتے تھے دین اسلام کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف سوالات کیا کرتے تھے۔ جیسے آ کے ایک نے کہا تھا اللہ کے نبی کی عبادت کیسی ہے، تو حضرت عائشہ نے عبادت بتلائی، تو ان لوگوں نے کہا کہ کیا بات ہے بھائی، ہم تو بہت کم عمل کریں، اللہ کے نبی تو رات بھر عبادت کرتے ہیں۔ ایک نے کہا کہ میں رات بھر عبادت کروں گا، دوسرے نے کہا کہ میں دن بھر روزہ رکھوں گا، تیسرے نے کہا کہ میں کبھی شادی ہی نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ میری سنت نہیں ہے، میں رات میں جاگتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، دن میں روزہ رکھتا بھی ہوں، روزہ چھوڑتا بھی ہوں، اور عورتوں سے شادی کرتا بھی ہوں، یہ میری سنت ہے، جو میری سنت سے اعراض کر لے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو یہ جو سوالات آ کر صحابہ کیا کرتے تھے امہات المومنین سے، گھروں پر آ کر سوال کرتے تھے، وہاں ادب بتلایا گیا۔ کیا ادب بتلایا گیا؟ پردے کے پیچھے سے سوال ہو، پردے کے پیچھے سے چہرہ کھلا رکھنے کی اجازت ہو، تو پھر پردے کا کیا مطلب؟ تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں آج کل، جاوید غامدی ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں جو لبرل مائنڈ کے لوگ ہیں، جو چہرے کا پردہ نہیں ہے، داڑھی نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، یعنی کسی طرح مسلمانوں کو کیا کہتے ہیں، آزاد خیال بنا کر آزادی کے ساتھ گھومنے پھرنے والا بنانا چاہتے ہیں، بس نام کا مسلمان رہ جائیں، یہ ایسا چاہتے ہیں۔ حالانکہ اسلام ہمیں یہاں واضح طور پر حکم دے رہا ہے کہ یہ چہرے کا پردہ کس کے سامنے نہیں ہے؟ باپ، شوہر کا باپ، اپنے بیٹے، اپنے شوہر کے بیٹے۔ شوہر کے بیٹوں سے کیا مراد؟ شوہر کے بیٹے دوسری بیوی سے، اپنے شوہر کے بیٹے، شوہروں کے بیٹوں کے سامنے بیوی کا پردہ نہیں ہے۔ سوتیلی ماں ہے، سوتیلی ماں کا سوتیلے بیٹے سے پردہ نہیں ہے، چہرے کا پردہ نہیں ہے، یہ واضح کیجئے۔ یا اپنے بھائی کے سامنے بھی چہرے کا پردہ نہیں ہے، اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے بھتیجے، اپنی بہنوں کے بیٹوں کے بھانجے، یا اپنی عورتوں کے، اپنی عورتیں۔ اب یہاں مسئلہ ہے، اپنی عورتیں سے کیا مراد؟ اپنے مسلمان عورتیں، اپنے خاندان کی عورتیں، اپنی جان پہچان کی عورتیں، اپنی عورتوں سے یہ مراد ہے۔ اجنبی عورتیں جو ہوں گی، چاہے وہ مسلمان بھی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ مسلمان بھی کیوں نہ ہو، خاص طور پر غیر مسلم ہیں لیکن مسلمان بھی ہے، تو اجنبی عورتوں سے پردہ کرنا ہے۔ کیوں پردہ کرنا ہے وہ آگے بات آئے گی۔ یا اپنے غلاموں کے، غلام اس زمانے میں غلاموں کا سلسلہ تھا، غلام گھروں میں کام کیا کرتے تھے، اب وہ گھروں میں آنا جانا ان کا لگا رہتا تھا، تو ان کے سامنے چہرے کا پردہ نہیں ہے۔ گھر میں رہنے والے ان لوگوں کے سوا جو عورت کی خواہش نہیں رکھتے، وہ کون؟ وہ بچے جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے، عورتوں کی خواہش ان کے اندر نہیں ہے ابھی، مطلب عورت کو دیکھ کر ان کے دل میں کوئی خیال پیدا نہیں ہوتا۔ یا اسی طرح وہ لوگ جو عورتوں سے انٹرسٹڈ نہیں ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں بہت زیادہ، بچے یا بوڑھے بھی اس میں شامل ہیں، جو بالکل بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، اب وہ خاندان کے کوئی لگتے ہیں، رشتہ دار لگتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اب ان کی حالت ویسی نہیں ہے کہ ان سے پردہ کیا جا سکے، بالکل وہ ارذل عمر میں پہنچ چکے ہوں۔ یا ان بچوں کے سوا جو ابھی عورتوں کی شرمگاہوں سے آگاہ نہیں ہیں۔ آج کے دور میں یہ حکم کے بارے میں ہمیں تھوڑا غور کرنا پڑے گا۔ ان بچوں کے سوا جو ابھی عورتوں کی شرمگاہوں سے آگاہ نہیں، مطلب وہ نارمل بچے جن کو ابھی کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم ہمارے بچوں کو سی بی ایس سی سلیبس کہہ کر 3rd کلاس سے ہی عورتوں کی شرمگاہوں کے تعلق سے تفصیل سے بتایا جا رہا ہے۔
4th क्लास से 6th क्लास से उनको बता दिया जा रहा है। अब ये छोटे छोटे बच्चे और आजकल जो कार्टून आ रहे हैं, जो गेम्स आ रहे हैं, जो वीडियोस आ रहे हैं, जो रील्स आ रहे हैं, जहां पर औरतें अपनी शर्मगाहों को खोल कर दिखा रही हैं, नौजुबिल्ला, अब ये बच्चे सब उनसे वाकिफ हो जा रहे हैं। और अपने पांव जमीन पर मार कर ना चलें। क्या मतलब पांव जमीन पर मार कर ना चलें? अगर पांव में पाजेब, चैन अगर पहनी हुई है, तो वो चैन कैसी होना चाहिए? जिसमें आवाज ना हो, जिसमें झुमके लगे हुए ना हो, जिससे आवाज आती हो और उस आवाज पर लोग आपकी तरफ मुतवज्जे होते हो, तो ये गलत है। चैन पहन सकते हैं, जीनत है, वो जीनत दिखाने की नहीं है, छुपाने की है। उसकी आवाज भी छुपना चाहिए, उसकी आवाज भी छुपना चाहिए। अपने पांव जमीन पर मार करना चलें, ताकि उनकी पोशीदा जीनत, देखिए अल्लाह ताला क्या कह रहा है, पोशीदा जीनत, वो जीनत की चीज है, ठीक है, लेकिन वो पोशीदा जीनत है, घरों में पहनने की चीज है, छुपा कर रखने की चीज है, लोगों को मालूम ना हो जाए। अगर पैर मार कर चलेंगे, छन छन आवाज आएगी, तो फिर दूसरे लोग मुतवज्जे हो जाएंगे। और ऐ मोमिनो, तुम सब मिलकर अल्लाह के हुजूर तौबा करो ताकि कामयाब हो जाओ। ये आयत का तर्जमा और साथ में दलाइल के साथ हमने वाज़ेह किया कि चेहरे का पर्दा है। इस आयत के मफहूम को गलत पेश करके लोगों को ये बताया जाता है कि चेहरे का पर्दा नहीं है, जिससे कई खवातीन ने अपने चेहरे का पर्दा निकाल दिया और फिर उसके बाद उनके घर में जो फितने हुए, फिर उसके बाद उनके घर में जो लड़ाइयां हुई, फिर उसके बाद उनके जो रिश्ते टूट गए, तलाक खुला की नौबत आई और कई और नाजायज चक्कर उनके शुरू हो गए, तो उन सब का वबाल इन उलमा के ऊपर है जिन लोगों ने पर्दे की इजाजत, जो ना चेहरे के पर्दे को खोलने की इजाजत दी थी। बहुत अफसोस की बात है, ऐसे लोग पता नहीं क्यों इस तरह का हुक्म देते हैं, हालांकि हमारे सामने ये वाज़ेह दलाइल मौजूद हैं। जो 2 दलील मैंने दी है, वो 2 दलील बड़ी अहम दलीलें हैं। एक तो हज और उम्रे की एहराम वाली दलील, और दूसरी रिश्ता करते वक्त दुल्हे को, दुल्हन को देखने की जो इजाजत दी गई है। इजाजत उसी वक्त दी जाती है जब पहले से मना हो, प्रोहिबिटेड था, मना था, बाद में परमिशन मिल रहा है। परमिशन कितना मिल रहा है? लिमिटेड मिल रहा है, अनलिमिटेड नहीं है, हर एक के लिए नहीं है। और एहराम की हालत में तो मसला कैसा है? एहराम की हालत में तो यह है कि वो सिर्फ उस वक्त खुला रखे जब कोई किसी का सामना ना हो। अगर किसी का सामना होने का डर हो तो चेहरा बंद कर ले, चेहरे को ढांप ले। वहां भी चेहरे को ढांपने का हुक्म हजरत आयशा की मशहूर हदीस है, सही हदीस है। तो बहरे कैफ ये चंद बातें थी इस सिलसिले में जो खवातीन को जानना चाहिए, और अपनी उन बहनों को जो चेहरे का पर्दा नहीं करती हैं, या अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को बताना चाहिए कि चेहरे का पर्दा इस्लाम में है और इसी में मुसलमानों की खवातीन की हिफाजत है। जैसे बहुत से आप मैसेजेस देखे होंगे, बहुत मशहूर मैसेजेस है कि कोई भी कीमती चीज होती है तो उसको छुपा कर रखा जाता है, उसको दिखाया नहीं जाता है। और सबसे कीमती चीज औरत, नेक औरत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अला उखबिरुकुम बिखैरि मा युकनस, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि सबसे बेहतरीन खजाना क्या है? खजाना, खजाने को कहां रखते हैं? तिजोरी में रखते हैं, छुपा कर रखते हैं, उसे दिखाया नहीं जाता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो खजाना अलमरअतु सालिहा, नेक औरत है जो 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, शर्मगाह की हिफाजत करती है, अपने शौहर की इताअत करती है, जब शौहर उसकी तरफ देखे तो शौहर को खुश कर देती है, उसे जन्नत के हर दरवाजे से, 8 दरवाजों से उसको बुलाया जाए, जिस दरवाजे से चाहे तो जन्नत में दाखिल हो जा। तो ये औरत खजाना है, सबसे बेहतरीन खजाना है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे मकाम पर क्या कहा? अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइद दुनिया अलमरअतु सालिहा, दुनिया पूरे का पूरा साजो सामान है, सामान है, लेकिन उनमें सबसे बेहतरीन सामान, सबसे बेहतरीन चीज, सबसे वैल्यूएबल चीज वो औरत है। उस औरत की, वो भी खास तौर पर नेक औरत। अगर बदकार है तो उसका कोई मसला नहीं, वो तो आजाद है, उसके लिए तो पूरे 12 खून माफ है, वो जो चाहे कर ले, अल्लाह के पास उसका हिसाब होने वाला है। तो ये आज के इस फितन दौर में खवातीन अगर चेहरे को खुला रखने की बात करेंगी तो फिर मुख्तलिफ तरीके से जो फितने आज उम्मत मुस्लिमा पर टूट पड़ रहे हैं, गैर मुस्लिम के लोग जो है मुतहर्रिक होकर मुस्लिम बेटियों को भगा कर ले जा रहे हैं, और अगर कोई शादीशुदा है तो उसकी शादी को तोड़ने की
فکر میں مختلف طریقے سے آپس میں اختلافات پھوٹ دلوا کر، طلاق خلا کروا کر، پھر اس شوہر کو جیل بھیجوا کر 3 سال اسے جیل میں رکھنا چاہتے ہیں، اور اس 3 سال تک اس عورت کا کیا بنے گا، اس کی کون دیکھ بھال کرے گا، اس کا کیا حال ہوگا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو بہرکیف یہ ساری طاقتیں لگا کر مسلم خواتین پر جو کہ قیمتی چیز ہے اس کو چرانا چاہتے ہیں، جو چھپا کر رکھی گئی ہے اسے باہر مارکیٹ میں لا کر، بازار میں لا کر اسے نیلام کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمان عورتوں کو چاہیے کہ اپنی عزت، اپنی حفاظت، اپنی عزت کی حفاظت کریں، اور جو قیمت اللہ نے ان کی بنائی ہے، سب سے بہترین خزانہ ہے، تو وہ خزانے کی طرح بن کر رہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت ضرور کرے گا۔ اس سلسلے میں اگر کوئی سوال ہو تو آگے بڑھنے سے پہلے اس سلسلے میں سوال کر لیا جائے، زیادہ بہتر ہوگا۔ اس سلسلے میں پردے سے متعلق اگر کسی کا کوئی سوال ہو، یا اس آیت سے متعلق اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو سوال کر لیں۔ ایک بات یہاں چھوٹ گئی تھی کہ مسلمان عورت کے لیے کسی بھی عورت کے سامنے اپنی زینت ظاہر کرنی جائز ہے۔ کون سی عورت ہے جس کے سامنے ظاہر کرنا چاہیے، اور کون سی عورتیں ہیں جو دیگر عورتیں ہیں جن کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بسا اوقات بعض عورتوں کے سامنے بھی اپنے آپ کو جو ہے نا پردہ کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ عورتیں اپنے شوہروں کو جا کر یا اپنے گھر والوں کو جا کر آپ کے جسم کے خد و خال نہ بتا دے۔ اور آج کا دور تو فوٹو کا ہے، بیٹھ کر سیلفی لے لیے، ساتھ میں آؤ ماں ایک سیلفی لیتے ہیں، اور تم یہاں ٹھہرو ہم تمہاری ایک فوٹو لیتے ہیں، لے لیے، اس کے بعد لے جا کے اپنے گھر والوں میں اس کو عام کر دی۔ تو پھر ایسے دور میں یہ ساری چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ السلام علیکم مولانا۔ وعلیکم السلام۔ جی ایک سوال پوچھنا تھا۔ اب ہمارے ممی جو ہے انہوں پہلے نکلتے تھے چچیرے بھائیوں کے سامنے جس سے پردہ کرنا ہے، تو اب ایج 60 ہے، تو کیا کرنا؟ نہیں نکلنا؟ چچیرے بھائی کس کے؟ آپ کے؟ امی کے؟ نہیں، امی کے چچیرے بھائی۔ پردہ کرنا وہ میرے بھائی، ہاں پردہ کرنا۔ 60 ایج ہے اب ممی کی۔ ممی کی ایج 60 ہے تو وہ آگے حکم آئے گا، سورہ نور کی ہی آخری آیت میں آئے گا کہ وہاں تفصیلی طور پہ انشاءاللہ بتائیں گے۔ سورہ نور ہی کے آخر میں ہے، جو عورتیں بڑی عمر کی پہنچ گئی ہیں، اب ان کے اندر نکاح کی خواہش نہیں ہے، تو ان کے لیے کیا حکم ہے وہ تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ۔ جی جزاک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا، وہ مومن عورتوں سے بھی پردہ کرنا ہے بلکہ کچھ بول رہے تھے آپ، ایک بار بولیے۔ بعض عورتیں، مومن عورتیں، یہاں پر میں نے ابھی یہاں پر دیکھیے آپ بلو کر کے رکھا ہوں میں، یہاں پر حکم ہے کہ مطلق عورت بعض نے مراد لیا ہے۔ یہاں پر کہا گیا کہ مشرک، کافر اور اجنبی سے کیا مراد لیا گیا ہے کہ کافر اور مشرک عورت کے سامنے اپنی زینت بھی ظاہر نہیں کرے گی، لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، مسلمانوں کی ساری عورتوں کے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں ایک مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی زیب و زینت کو بعض عورتوں کے سامنے ظاہر نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی زینت یا آپ کے جسم کے خد و خال سے مراد جسم کی جو ہے نا ہائٹ اور جسم کے دیگر چیزوں کے تعلق سے جا کر اپنے شوہر یا اپنے کسی کے سامنے بیان نہ کر دے۔ تو بعض اوقات ایسی عورتوں سے جس سے فتنے کا ڈر ہو، تو پھر وہاں ان سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، ان کے سامنے بھی پردہ کرنا چاہیے، ان کے سامنے برقع نہیں نکالنا چاہیے، جن کے سامنے لگتا ہو کہ ان کی وجہ سے کہیں ہماری شکل، صورت یا ہمارے جسم کے بارے میں کسی اور کو پتہ چل جائے گا۔ یہ پچھلے زمانے میں تھا، اور آج کے زمانے میں تو کیمرے کا فون ہے، سیلفی لے لیے یا فوٹو لے لیے یا ویڈیو بنا لیے، اور پھر وہ ویڈیو گھر میں گئے، شوہر بھی دیکھ لیا اس کا، یا گھر کے کوئی بھی بچے بھی دیکھ لیے، ارے فلاں ایسے ہے کیا، ویسے ہے کیا۔ جس کے سامنے آپ پردے میں جا رہے ہیں، آپ کی بیوی یا جو بھی عورت ہے جو ویڈیو بنا رہی ہے، جو فوٹو لے رہی ہے، وہ کسی اور کے سامنے جا کر آپ کی اس صورتحال کو بیان کر دے گی، بتا دے گی جو آپ ہمیشہ پردے میں رہتے ہیں۔ جب بھی اب وہ عورت جب پردے میں اس کے سامنے آئے گی تو اس کو لگے کہ ارے ہاں یہ عورت ایسی ہے، اس کو تو میں نے دیکھا تھا فوٹو میں، میری بیوی کے فون میں دیکھا تھا۔ تو یہ کتنی غلط بات ہے۔ تو اس لیے چاہیے کہ دیگر عورتوں کو فوٹو نہ لینے دیں، ویڈیوز نہ لینے دیں، احتیاط کریں اس سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی فوٹو کہیں اور۔ بلکہ افسوس تو یہ ہے آج انڈیا کی جو نا بعض ایسی ناجائز اور شرمناک حرکتیں آج انڈیا میں ہو رہی ہیں کہ مسلم عورتوں کی فوٹوؤں کو لے کر ایپس بنائے گئے، ان کے کانٹیکٹس نمبر ڈالے گئے کہ ان عورتوں سے رابطہ کرو، نعوذ باللہ، اور اس پر آواز مسلمانوں نے نہیں اٹھائی۔ افسوس دیکھیے آپ،
اس پر آواز کن لوگوں نے اٹھائی؟ غیر مسلموں نے ہی آواز اٹھائی. بھائی یہ کیا ہو رہا آخر مسلمان عورتوں کے ساتھ؟ ایسا کیوں کر رہے تم لوگ؟ یہ ہے. تو ہماری عورتیں ہر جگہ جو اپنی فوٹوز فیس بک پہ واٹس ایپ پہ جہاں چاہے شیئر کر دیتی ہیں. شیئر نہیں کرنا چاہیے. آج کے اس دور میں جہاں کوئی چیز سیو نہیں ہے, ہر پرائیویسی, کسی کی پرائیویسی کچھ نہیں ہے, سب کچھ اوپن ہے, تو ایسے دور میں کوئی فوٹو کسی کو شیئر نہیں کرنی چاہیے. کہیں سے بھی آپ کو فوٹو لے لی جائے گی, کہیں سے بھی آپ کا فون نمبر لے لیا جائے گا. آپ جاتے ہیں کہیں بھی, کوئی مارٹ میں گئے, وہاں پر نمبر لکھا دیے, آ گئے. اب وہ نمبر وہ لوگ کیا کرتے ہیں, دوسروں کو شیئر کر دیتے ہیں, اور وہاں سے پھر فتنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے چاہیے کہ ایسے اجنبی عورتیں, چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ کافر ہو, کافر و مشرک کے سامنے تو زینت ظاہر نہیں کرنی چاہیے, اور ایسی اجنبی عورتیں جن کے بارے میں ڈاؤٹ ہو تو پھر ایسوں کے سامنے بھی نہیں کرنا چاہیے, احتیاط کرنا چاہیے. السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام. مولانا آپ فوٹو اس کے بعد بول رہے تو اس کے بارے میں تھوڑا میرے کو وہ تھا مولانا, اپنے فون میں فوٹو اترے تو بھی وہ پرائیویسی نہیں رہتی مولانا اس میں. ایسے ایپس آ گئے ہیں مولانا ابھی, کوئی بھی ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے پر وہ پوچھے گا کہ فوٹو ایکسیس, فون ایکسیس, نمبر سے ایکسیس بولے گا. تو کیا ہے مولانا, وہ سسٹم میں سٹور ہو جاتے, وہ ہم سمجھتے کہ ہمارے فون میں ہے صرف, مگر وہ ڈیٹا یوز کر سکتے ہیں. بہتر ہے کہ فوٹو ہی نہ اترے. اور صحیح بات, اللہ جزائے خیر دے آپ کو, بالکل صحیح بات. جب تک آپ کوئی ایپ چلا نہیں سکتے, جب تک کہ اس کو آپ کی گیلری کا ایکسیس نہ دیں, آپ اس کو کانٹیکٹ کا ایکسیس نہ دیں, آپ اس کو جب تک. نہیں مولانا, اسمارٹ فون کا فیچرز ایسے ہو گئے ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں جی, تو کسی نہ کسی ایپ کو, ابھی گوگل, ابھی اسمارٹ فون میں گوگل کا نہیں ڈالے تک ہم اسمارٹ فون چالو نہیں کر سکتے. گوگل ایسا مطلب گوگل ہے کہ اس کے پاس پورا ڈیٹا چل جاتا ہمارے فون میں, کچھ بھی ہو. بالکل 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 صحیح بات. تو ایسا امپاسبل ہے مولانا, اسمارٹ فون یوز کر رہے, سیلفی اتر رہے, مطلب وہ کہیں پہ کہیں لے سکتے ہیں وہ ہمارا نا. ہاں, گوگل والا خود لے گا. اب دیکھو وہی بول رہا ہوں. پارلیمنٹ میں ہنگامہ اٹھا تھا پیگاسس کا مسئلہ. پیگاسس بنانے والے کون؟ اسرائیل. اور گوگل کس کا ہے؟ اسرائیل کا. اب گویا کہ یہ مطلب ہوا کہ آج کی دنیا میں جو بھی گوگل یوز کر رہا, اور ہر فون گوگل کے بغیر نہیں چلنے والا ہے, کوئی بھی فون. گوگل جی میل آئی ڈی جب تک نہیں ڈالیں گے تب تک وہ اوپن ہی نہیں ہوگا, اس کے بغیر وہ چلے گا ہی نہیں. تو گوگل ان کا ہے, پیگاسس بھی ان کا ہی ہے. تو گویا کہ آپ ان کے ہاتھوں میں آپ میاں مٹھو بن کے جینا ہے. جی, اور کوئی سوال؟ آیت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا حکم دیا, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا. وہ تمام برے اعمال سے تائب ہو جائیں گے, یعنی ان تمام اچھے اعمال کو اپنائیں. اگر حکم معلوم ہونے سے پہلے اس طرح کی بے پردگی کا اظہار ہو گیا ہو تو وہ توبہ کر لیں. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. تم کامیاب ہو جاؤ گے. آج کا درس یہاں تک, یہ ایک ہی آیت کافی ہے, چونکہ اس کے بعد کا پھر وہ درس الگ ہے, نکاح سے متعلق ہے. انشاءاللہ آئندہ درس میں پڑھیں گے, اور تو انشاءاللہ ابھی کلاس ہم ختم کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.